अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी पटवाराना किस्म की लॉजिक देते हुए इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के लिए उनकी बड़ी बहन, सबसे बड़ी वो नहीं है, नौरीन नियाज़ी साहिबा, उनकी मुलाकात जो है उसकी फौरी तौर पर इजाज़त देने की दरख्वास्त नहीं मानी और एक बड़ा पटवारी किस्म का फ़ैसला जारी किया है। लेकिन इस केस के अंदर ये बड़ा वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान साहब को इस वक्त ईयर इन्फेक्शन है, क्योंकि वो उस दरख्वास्त में भी है और तस्दीक भी की है जेल इंतज़ामिया ने। और जो हमारे पास दूसरी इतलात हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। दूसरी इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जानबूझकर बड़ी बुरी हालात में बिल्कुल सिक्लूशन में रखा हुआ है। जेल के किसी अमले से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। कर्नल साहब के ख़ास जो बंदे हैं उन्हीं को वहाँ तक रसाई है। एक लफ्ज़ भी वो कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर बाहर नहीं आना चाहिए। और हमारे ज़राए के मुताबिक हमें पता चला है कि उनसे एक्सरसाइज का सामान भी जो है वो दूर कर लिया गया है, ताकि वो थोड़ा सा जहनी तौर पे भी इज़्तिराब का शिकार रहें। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन है, इसी वजह से जो इस वक्त मुराद सईद बात कर रहे हैं, बाकी जो यूथ लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही है कि अगर इमरान खान की मुलाकात फौरी तौर पर नहीं करवाई जाती तो फिर हमें धरने की कॉल देनी होगी अडियाला के बाहर। और याद रखिए आप लोगों ने, अडियाला डी चौक पर ना सोचें, आप अडियाला के बाहर, मेरा तो रिकमेंडेशन होगी अडियाला के बाहर करें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पटवारी लॉजिक, उसको मैं पटवारी लॉजिक इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो मुनासिब नहीं है कि ये चीफ जस्टिस साहब अपने पास दरख्वास्त लगाते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बारहा उनके ऊपर जो है वो अपने एतराज़ात कर चुके हैं, लेकिन वो किसी सूरत वो काजी साहब की तरह खुद ही केस अपने पास लगा लेते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें जो बड़ा अहम पहलू है कि वो जी सीटीडी की एक ख़त के ऊपर जनाब वो इस वक्त पूरे उन्होंने मुल्क को लॉकडाउन किया हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि चूँकि और किसी कैदी को इजाज़त नहीं है, इसलिए इमरान खान साहब की मसले में भी कोई एक्सेप्शन पैदा नहीं की जा सकती। जबकि ये लॉजिक एक पटवारी लॉजिक है। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। इवन हाई कोर्ट्स के अंदर जहाँ पे प्रमोशन के केसेस होते हैं और ये लिखा हुआ होता है फाइलों के ऊपर कि जी कि जो खुफिया एजेंसियों की मुताबिक ये शख्स जो है वो प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके फैसले मौजूद हैं कि ये चीज़ जो खुफिया एजेंसी की बातें होती हैं, इसकी ये इट्स नॉट एन एविडेंस। अब अदालतें तो एविडेंस के ऊपर बात करती हैं, तो लिहाजा या तो कोई प्रूव करे कि कोई बंदा ईमानदार नहीं है, वगरना उसकी जो ड्यू प्रमोशन है वो तो होगी। और यही तमाम फैसले हैं जो अदालतों से आते हैं। इसी तरह से सीटीडी की एक चिट्ठी के जी थ्रेट है, कोई स्पेसिफिक थ्रेट मेंशन नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। अदालत में थ्रेट बचाने वालों को भी नहीं पूछा गया कि इस थ्रेट की नोयत क्या है। कोई अदालत को बंद लिफाफे में भी थ्रेट के बारे में मुतला नहीं किया गया, लेकिन अदालत फौरी तौर पर मान गई है कि जनाब थ्रेट है, और उसके ऊपर उन्होंने जनाब ये कर दिया इसके ऊपर वो पटवारी फ़ैसला। असल में फ़ैसला तो वो हवालदाराना और पटवारी फ़ैसला है जो उधर से पेशावर मोड़ से करवाया गया है कि जी ये नहीं होना, तो इसलिए मुलाकात नहीं होने दी जा रही। लेकिन अब जो करना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ख़ुद करना पड़ेगा। दूसरा जो मैं तफसील से बात करना चाह रहा हूँ वो आप कह लीजिए एक तरह से कि वो पोस्टमार्टम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शेयर किए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज के ड्राफ्ट का। अच्छा, अब ये मैं ड्राफ्ट साहब से तफसील से थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करना चाह रहा हूँ और उसके जो सेलियन फीचर्स हैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और ये ड्राफ्ट पहले से आने वाले ड्राफ्ट से कितना मुख्तलिफ है और इसमें कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन सी बातें अच्छी नहीं हैं, उसके ऊपर तफसील से ज़रा बात करूँगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आप जहन में रख लीजिए कि जो चीज़ मुझे जिस पे शक है वो इस चीज़ के ऊपर शक है कि ये जो बात फैलाई जा रही है कि ये जनाब सॉरी, पहले जो शक वाली बात आपसे कर देता हूँ कि शक वाली इसमें बात ये है कि सिर्फ 3 सफ़ात जो हैं वो शेयर किए गए हैं, बाकी जो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक नहीं की गई। अब वो 3 सफ़ात जो हैं वो पूरे आइनी पैकेज का हिस्सा नहीं हैं। इसके पहले के सफ़ात क्या हैं, बाद वाले सफ़ात क्या हैं, वो नहीं शेयर किए गए, और ये अच्छी अच्छी खबरें शेयर की गई हैं। तो इसलिए ये एक पहला हमें शक है। और दूसरी जो बात है कि ये बात कि जी ये अदालत में जो डिलेज़ होते हैं उसको बेहतर करने के लिए किया जा रहा है,
وہ بات بھی کوئی ماننے کو نہیں جاتی، کیونکہ اس کے اندر ان ڈیلیز کو ایڈریس نہیں کیا گیا. لیکن اس ڈرافٹ کے اندر کافی ساری اچھی چیزیں بھی ہیں جو پہلے والے ڈرافٹ سے بہت مختلف ہیں. لیکن پہلے آپ کو ذرا ایک نظر میں بتا دیتے ہیں کہ اس ڈرافٹ کے اندر جو مین چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. اب جو بنیادی فرق ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو پہلے والا ڈرافٹ مارکیٹ میں آیا اس کے اندر صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر تھا اور نیچے کے اوپر کوئی بات نہیں تھی. یہ جو ڈرافٹ ہے اس کے اندر پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کا بھی ذکر ہے. جو اس کی بنیادی فیچر ہے کہ جی ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی. یہ ڈرافٹ میری نظر میں ابھی ایک مجھے نامکمل بھی لگ رہا ہے، تھوڑا جلدی میں بنایا جانے والا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کل تعداد کتنی ہے وہ بائی دا وے سمپل لیجسلیشن پہ چھوڑ دیا گیا ہے. شروع جب ہوگا وہ کیسے ہوگا یہ بھی اس کے اوپر ذکر نہیں کیا گیا، اور اس کی کل ججز کی تعداد کتنی ہوگی وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. جس طرح سے ابھی سپریم کورٹ میں جو تعداد کو بڑھایا جانا یا کم کرنا ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے اوپر ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے، جو بھی حکومت ہوگی وہ اس کی تعداد مقید کر سکے گی کہ اس میں 5 ججز ہوں گے، 10 ہوں گے، 7 ہوں گے، 2 ہوں گے، جو بھی اس کا نمبر ہے. اس کو جب سمپل آپ لیجسلیشن پہ لے جاتے ہیں تو پھر وہ جو 2/3 کی میجورٹی آپ کو چاہیے، جو بہت مشکل ہوتی ہے سیاسی حکومتوں کے پاس، وہ ضرورت نہیں رہے گی. صرف نمبر آف ججز جو ہیں وہ بڑھائے یا کم کیے جا سکیں گے. اچھا، لیکن جو اس کی کمپوزیشن ہے اس کے اندر جو ججز ہیں ان کی تعیناتی کیسے ہے، وہ ایک بڑا دلچسپ اس کے اندر فارمولہ دیا گیا ہے. وہ فارمولہ ویسے اتنا برا نہیں ہے. وہ فارمولہ برا کیوں نہیں ہے یہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں. پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جیسے ہائی کورٹس ابھی موجود ہیں، اس میں جو تعیناتی ہے اس کے لیے ایک تو چیف جسٹس ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے کانسٹیٹیوشنل کمیٹی CCP آف پاکستان. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل کمیٹی ہے، جو جس طرح سے ابھی اپوائنٹمنٹ آف ججز کے لیے ججز ہی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جاتی ہے پارلیمانی کمیٹی کے پاس، جس کی بات تقریباً ربر سٹیمپ والی ہے، کوئی حقیقی معنوں میں اوور سائٹ نہیں ہے. تو یہ والی چیز تو مناسب ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے اور اس پلیٹ فارم کے اندر جج، حکومت اور جو پارلیمان ہے وہ سارے اکٹھے بیٹھ رہے ہیں. اور جو پارلیمان کی اس میں نمائندگی ہے وہ جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہے ہمیں دینا چاہیے، وہ اس مسودے کے مطابق برابری پہ ہے، یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن کا ایک نمائندہ ہوگا. کانسٹیٹیوشن اس کی کیا ہے، اس کی پورا وہ اس میں ایک ممبر ہوگا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس، جب بھی انہوں نے کوئی جج اپوائنٹ کرنا ہوگا. 2 سینئر ججز ہوں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو سینئر موسٹ ہوں گے. ایک ریٹائرڈ جج ہوگا جس کو چیف جسٹس جو ہے وہ نامینیٹ کرے گا. اور یہ چیف جسٹس یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ہی اس کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہی ہے. پھر اس کے بعد اس میں جو نان جوڈیشل ممبرز ہیں وہ ایک فیڈرل منسٹر ہے، لا منسٹر، ایک اٹارنی جنرل ہے، ایک ایڈوکیٹ ہے جس کو پاکستان بار کونسل نامینیٹ کرے گی، یعنی کہ وکلا کی بھی نمائندگی آ جائے گی. 2 سینٹ کے اس میں ممبرز ہوں گے جن میں سے ایک حکومت کا اور ایک اپوزیشن کا ہوگا. 2 نیشنل اسمبلی سے ہوں گے، ایک حکومت کا ہوگا اور ایک اپوزیشن کا ہوگا. یہ تو آپ کو تقریباً آپ نے ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھ لیا ہوگا. لیکن اب اس کمپوزیشن کے اوپر جو انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 ورسز 7 ہے. یہ 4 ورسز 7 اس طرح سے ہے کہ اس کمیٹی کے اندر 4 جوڈیشری کے ممبرز ہیں جو چیف جسٹس کے ساتھ نارملی ہوں گے، اور 7 جو ہیں وہ 7 ممبرز نان جوڈیشری سائڈ سے ہیں. یعنی کہ اس اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا نان جوڈیشل سائڈ کا. اب یہ بات جو ہے اگر تو سب ہی ملے ہوں تو پھر مناسب نہیں ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جوڈیشری کو سپریس کر سکتے ہیں. لیکن مجھے اس فارمولے کے اندر تھوڑی سی بہتری اس لیے نظر آتی ہے کہ 4 ممبرز اگر جوڈیشری کے ایک طرف ہو جائیں، جن کا نارملی ایک حالات میں ایک طرف ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن چلیں ہم فرض کر لیتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، اور حکومتی جو لوگ ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، تو ان حکومتی لوگوں کی تعداد ٹوٹل بنے گی 5، اور اس 5 میں بھی سے ایک ڈاؤٹ فل ہے. یعنی کہ جو پیور حکومتی نمائندہ ہوگا وہ ہوگا ایک فیڈرل منسٹر، ایک اٹارنی جنرل، اور ایک ہوگا سینٹ کا ممبر، اور ایک ہوگا نیشنل اسمبلی کا حکومتی ممبر. یہ ہوں گے 4 جو واضح طور پر حکومت کی لائن ہی ٹو کریں گے.
اب اس میں جو نان جوڈیشل سائڈ کے 3 لوگ ہیں وہ انڈیپینڈنس رکھ سکتے ہیں اگر سارے ہی ساتھ نہ، اگر سارے ساتھ ملے ہوں پھر تو نظام برباد ہے نا. لیکن جو بار کونسل کا ممبر ہے تو کل اگر اعظم وزیر طارق کا گروپ بار کونسل میں تگڑا نہیں ہے، کوئی اور آتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے بار کونسل، تھوڑے سے اس میں آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایک آزاد ممبر تصور ہو سکے گا. اور دوسرا جو اگر اپوزیشن صحیح معنوں میں فعال اپوزیشن ہے تو اس کے جو 2 ممبرز ہیں، ایک سینٹ سے اور ایک نیشنل اسمبلی سے، وہ بھی حکومت کی لائن اگر ٹو نہیں کرتا اور وہ جوڈیشل سائڈ کی ساتھ اگر جاتا ہے آن میرٹ اور واٹ ایور ریزن، تو پھر وہ 4 لوگ 6 یا 7 ہو سکتے ہیں اور یہ پھر 4 یا 5 کی مائنورٹی ہو سکتی ہے. سو وی کین سے کہ دیر از اے فیئر بیلنس ان دس کمپوزیشن. اور میں اس کے حق میں اس لیے ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک جو ایکسپیریمنٹ رہا جس میں ہمیشہ سے حکومت اپوائنٹ کرتی رہی، وہ نظام بھی درست نہیں تھا، کیونکہ اس میں حکومت نے پھر اپنے ہی چاپلوس بھرتی کیے، اپنے پارٹی ممبرز بھرتی کیے بطور سینئر ججز. اور جب یہ معاملہ عدلیہ کے پاس گیا تو عدلیہ نے کچھ عرصہ تو کچھ لوگ اس میں اچھے بھی اپوائنٹ کیے، لیکن اس میں بہت سارے انہوں نے اپنے دھڑے بندیوں کے لوگ اور اس طرح سے پروموشن کی جو آئی تھنک از ناٹ میرٹ بیسڈ، اور یہ جنرلی تاثر بھی یہی ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو اپوائنٹمنٹ کمیٹی ہے، میری ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں اس کو نسبتاً بہتر مانتا ہوں. نیت پہ مجھے ابھی بھی شک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کے اوپر، وہ میں آپ کو واضح بتا دیتا ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ جو ڈرافٹ ابھی شیئر کیا گیا، اور یہ بڑا ہی رف ڈرافٹ ہے، یہ کسی صورت بھی اس ڈرافٹ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل کے طور پر تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک کانسیپچول ڈرافٹ ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ سپریم کورٹ جب پارلیمان میں جب ڈرافٹنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ڈرافٹنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ لینگویج استعمال نہیں ہوتی جو اس ڈرافٹ میں استعمال ہوئی ہے. لیکن ہم ابھی اس وقت صرف ان کے کانسیپٹ کے اوپر بحث کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں یہ بات بڑی واضح ہو جائے کہ یہ حتمی ڈرافٹ نہیں ہے. آئی تھنک اٹس اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. اچھا، دوسرا یہ ہے، ایک اور اہم نقطہ اس ڈرافٹ کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں جو لوگ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں ججز آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، دونوں کا معیار سیم رکھا گیا ہے. یہ تھوڑی سی معیوب بات لگتی بھی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. لگتی اس لیے ہے کہ جو ظاہری بات ہے سینیورٹی اور ایکسپیرینس آپ کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے چاہیے ہوگا، وہ نسبتاً زیادہ ہونا چاہیے پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے، لیکن یہاں پہ اس کو برابر رکھا گیا ہے. ایک اس میں آرگیومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے، جو سینئر کورٹ ہوتی ہے، فیڈرل کورٹ جو ہے، اس میں آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا سکتے تھے، لیکن فار سم ریزن اس میں رکھا گیا ہے کہ وہی، یعنی کہ مثال کے طور پہ اس وقت ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کی جو عمر ہے وہ 45 سال ہے منیمم، اس میں 40 سال کر دی گئی ہے. اچھا، یہ 40 سال کے اوپر بڑی بحث رہی ہے، ہمیشہ سے یہ آرگیومنٹ رہا ہے کہ 45 از رادر لیٹ، کیونکہ بہت سارے وکلا ایسے جو بڑے اچھی پھر کمائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ شاید جج نہیں بننا چاہتے 45 کے بعد، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو بن سکتے ہیں اچھے جو ہوئیں 40 کی عمر سے. تو یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، لیکن چلیں ہم اس پہ کوئی اپنی سائڈ یا حتمی رائے نہیں کرتے کہ 40 ہے یا 45 ہے، ہارڈلی میٹرز. 15 سال کا ایکسپیرینس ہے یا 20 سال کا، 10 سال کے بعد ایکسپیرینس کے بعد وکیل میں کچھ میچورٹی تو خیر آئی جاتی ہے. لیکن اس میں ایک اور کلاز بھی ہے کہ 3 سال ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج رہ چکا ہو. اب یہاں پہ کلیئرٹی یہ نہیں ہے کہ وہ ریٹائرڈ رہ چکا ہو منیمم 3 سال یا سرونگ. میں جو اس کی انٹرپریٹیشن کروں گا کہ جی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہائی کورٹ کے جج ہیں یا سپریم کورٹ کے جج ہیں اور 3 سال تک آپ جج رہ چکے ہیں، تو یا 3 سال ہو گئے ہیں آپ کو، اور ابھی آپ کا آگے ٹینیور بھی پڑا ہوا ہے، تو آپ کو ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے ٹو فیڈرل اور پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. لیکن جو ڈرافٹ کے اندر وضاحت نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اس نے 3 سال سرو کیا ہے آن سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ اینڈ از ریٹائرڈ ناؤ، کیا اس کو بھی جج لگایا جا سکتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا یا نہیں. کیونکہ یہ سوال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس پورے 3 صفحات کو دیکھا ہے، اور میرا جو سب سے زیادہ انٹرسٹ تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا قاضی کو لگایا جا سکتا ہے بعد از ریٹائرمنٹ. نہیں، تو اس پہ بالکل کوئی وضاحت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ریٹائرمنٹ ایج کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. اگر ذکر نہیں کیا گیا تو پھر ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ پھر یہ وہی ایج یہاں پہ لاگو ہوگی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے فار دا سپریم کورٹ ججز. لیکن یہ ہم تصور کرنا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک آپ نئی عدالت بنا رہے ہیں نا. آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اس کی فارمیشن کو تو چینج نہیں کر رہے، آپ تو ایک سراسر نئی عدالت بنا رہے ہیں. تو یہ ایک جہاں پہ مجھے شدید جو ہے نا کنفیوژن اور تھوڑی سی بدنیتی بھی نظر آتی ہے. اچھا، یہ ایک سب سے بڑا اس کے اندر ایشو تھا.
دوسرا اس میں جو ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، اچھا باقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو مین فیچرز ہیں وہ کیا ہیں. یہ ڈرافٹ ہمارے پاس ہے تو میں نے جیسے ہی یہ پڑھا اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. اچھا اس کے بعد اس میں جو دو چیزیں اور قابل ذکر ہیں ان 3 صفحات کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو ہے اس کو اس ایشو کے لیے انہوں نے الگ سے کونسل بنا دی ہے، اور اس کے رولز تقریباً ویسے ہی ہیں جیسے پہلے سے موجود ہیں. لیکن اس میں جو خاطر خواہ چیز ہے جو وہ یہ ہے کہ جو پہلے والا ڈرافٹ ہم سے پبلکلی شیئر ہوا یا لیک ہوا، اس میں آرٹیکل 184 جو کہ اوریجنل جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، اور آرٹیکل 199 جو اوریجنل جورسڈکشن ہے ہائی کورٹس کی. اور جب ہم اوریجنل جورسڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیسز کانسٹیٹیوشنل میٹر کے ہیں، جو اپیلیٹ نہیں ہیں، وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے سامنے اٹھ سکتے ہیں، جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کی بات ہوتی ہے. وہ چیز جو ہے اس کو یہاں پہ لینگویج میں اس طرح سے ڈال دیا گیا ہے کہ 184 کو انسرٹ کر دیا گیا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن سے اٹھا کر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کی جورسڈکشن میں. یعنی کہ تصور یہ کیا جائے گا کہ 184 کا جو بھی اطلاق پہلے سپریم کورٹ میں ہوتا تھا وہاں پہ اب ایف سی سی میں ہوگا، یعنی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں آپ اپنا معاملہ لے جا سکیں گے. لیکن اس میں سو موٹو کے اختیار میں رد و بدل کیا گیا ہے، اور وہ اختیارات جو ہیں وہ اس میں بھی ایک شخص سے اختیار لے کر کمیٹی کو دے دیا گیا ہے. وہ بھی میں مان سکتا ہوں کہ جی چونکہ ایک شخص کو آپ نے نہیں سارا کنٹرول دینا چیف جسٹس کو، اور ہمارا ایکسپیرینس کسی بھی صورت چاہے افتخار چودھری ہو، اس کے بعد کے ججز ہوں، ثاقب نثار ہو یا قاضی فیض عیسیٰ ہو، ان سب کے ساتھ اچھا نہیں رہا، کیونکہ جس کو بھی زیادہ اختیار ملا اس نے اس اختیار کا تقریباً ناجائز استعمال ہی کیا. آپ سہون کیا یا وہ صحیح کیا، جان کے کیا، بٹ وہ درست نہیں تھا. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اچھا اب جہاں پہ میں بات کرتا ہوں یہ تو ہو گیا ایک اوور آل ان کا. اچھا اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مینشن نہیں ہیں ان 3 صفحات کے ساتھ. ہمیں اس کے اوپر کوئی، اگر اس کے علاوہ کوئی صفحات نہیں ہے تو پھر تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک مناسب ڈرافٹ ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن اگر اس کے اندر جس طرح سے پہلے والے ڈرافٹ کے اندر آرٹیکل 8 اور باقی چیزوں کی بات ہوئی تھی، ان کو اڑانے کی بات ہوئی تھی، فوجی عدالتوں کی بات ہوئی تھی، وہ اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ایک ڈرافٹ جے یو آئی کی طرف سے آنا باقی ہے، وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور پھر ایک جو اس وقت ڈرافٹ حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، پبلکلی شیئر نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی رائے یہ آ رہی ہے کہ وہ والا ڈرافٹ بھی جو ہے وہ شاید بار کونسل کا وکلا کی جانب سے، یعنی کہ وہ بنوایا تو ہوگا انہی نے اپنے لا منسٹر صاحب نے، لیکن وہ بھی ڈرافٹ کو جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، گوہر وغیرہ جو ہیں، وہ اس کو تسلیم ابھی فی الحال نہیں کر رہے. ابھی تک آئے ہوئے تمام ڈرافٹس میں سے اگر ہم ان 3 صفحات کو ہی آن اٹس فیس ویلیو لے لیا جائے تو مجھے تو، اگر میرا آپ اس پہ ویو جاننا چاہیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ 3 صفحات تک کا تو ڈرافٹ کافی مناسب ہے، اور اس کے اوپر بالکل بات چیت تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انکلوڈنگ جوڈیشری ہونی چاہیے. جب میں کہتا ہوں کہ ڈائلاگ جوڈیشری سے ہونا چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوڈیشری ڈکٹیٹ کرے گی پارلیمان کو، لیکن ان کا ویو تو لے لیجئے، اور ان کا ویو لینے کے بعد پھر آپ اس کے بعد فیصلہ پارلیمان نے کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک عددی اکثریت، بلکہ 2/3 اکثریت چاہیے، تو وہ تو آپ کو لانی ہوگی. اس کے لیے یہ 50 کروڑ والی ڈیل اور اسٹرک کیرٹ اگر نہ ہو تو زیادہ مناسب ہوگا، لیکن اس کے بغیر آپ کر نہیں سکیں گے. تو لہٰذا یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر اس کو ایک اچھا سٹارٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن دس از ناٹ دا کنکلوژن. اب میں جہاں پہ کہتا ہوں کہ نیت کی بدنی تھی، وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جناب والا آپ آرگیومنٹ تو یہ دے رہے ہیں، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ریٹائرمنٹ ایج کے اوپر، سب کا کنسرن ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ اسپیسیفک ہے، اس پہ کلیئرٹی فرما دے پیپلز پارٹی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر 25 تاریخ کے بعد ہی اس کے اوپر بات کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، تاکہ پھر وہ جو آپ کے اوپر ایک ڈسٹرسٹ ہے انکلوڈنگ آپ کے سابقہ اتحادی جے یو آئی کا، وہ بھی ختم ہو جائے. تو اس لیے اس کو رش نہ کریں، کیونکہ یہ رش کریں گے تو پھر یہ چیز جو ہے نا مناسب نہیں ہوگی. اور مولانا فضل الرحمان بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب پچھلے دفعہ ہم نے آئینی ترمیم کی تھی، باقاعدہ آپس میں صلاح مشورہ سے کی تھی، 8 مہینے صلاح مشورہ ہوا تھا، تو بہتر چیز ہوئی جس کے اوپر لوگوں کا کنسنسس تھا. اگر وداؤٹ کنسنسس کوئی آئینی ترمیم کرا لیں گے، کل کوئی اور اکثریت لے آئے گا اور اس کو ختم کر دے گا، تو یہ ہوا ہے. اب میں ایک اور امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو بلاول صاحب فرماتے ہیں
کہ یہ ڈیلیز اور ان چیزوں کے اوپر ہے۔ یقین جانیے کہ کسی بھی ڈرافٹ سے ابھی تک مجھے یہ بو تک نہیں آئی کہ یہ سپریم کورٹ میں جو یا ہائی کورٹ میں ڈیلے ہوتے ہیں ایک نارمل لٹیگنٹ کے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ڈیلیز کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، آپ ایک نمبر جو ہے نا، نمبر آف دیکھیے جو ججز جو ہیں یہ پروپورشنل نہیں ہے۔ 1973 میں جب آئین بنا تھا اس وقت پاکستان کی آبادی کتنی تھی، صوبوں کی آبادی کتنی تھی؟ آج 2024 میں صوبوں کی آبادی اور وہ پورے ملک کی آبادی کتنی ہو چکی ہے؟ اس تناسب سے آپ نے نہ ججز بڑھائے نہ بینچز بڑھائے۔ بارز کا ایک بہت بڑا مطالبہ بہت عرصے سے ہے کہ جی زیادہ بینچز بنائے جائیں، نئے سینٹرز بن چکے ہیں آف پاپولیشن، جس طرح پنجاب میں ایک جیسا راولپنڈی بینچ ہے، اس طرح سے ایک فیصل آباد بینچ کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، پھر بہاولپور میں اس بینچ کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ملتان بینچ ہے، تو ایک 2 یا 3 بینچز اور بن سکتے ہیں یا بننے چاہیے۔ اب اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر آف ججز، کہ یار اگر آپ کی آبادی اتنی ہوگی ہے تو آج یہ 17 کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو نمبرز کو بڑھائیے۔ آپ کے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد 50 60 70 بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں کیوں یہ نمبرز نہیں بڑھانے اپنے صوبوں کے بھی اور اپنے عدالتوں کے ججز کے بھی؟ ہم نے مقدس گائے بنا کے بیٹھ گئے ہیں، بڑی بڑے ان کو خانوادے دے دیے ہیں رول کرنے کے لیے، اور وہ پھر اناوا رول کرتے ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں سنسیئر ہیں کہ آپ نے ریفارمز کرنی ہیں فار دا سیک آف ریفارمنگ دا سسٹم اینڈ جو کہتے ہیں نا ڈیلیوری کو بہتر کرنا ہے امپروومنٹ کے لیے، تو پھر تو اس کے لیے کوئی قدم بھی اٹھائیے۔ یہ تو ادروائز تو اٹس جسٹ اے لپ سروس۔ بلاول صاحب اصل میں یہ اتنے زیادہ اس لیے ہیں کہ ان کی نظر میں ان کے خاندان کے 2 دشمن رہے ہیں۔ ایک دشمن تو رہی ہے اول سے فوج سے مراد یہاں پہ جرنیل ہوتے ہیں، اور دوسرے ان کی دشمن رہی ہے جوڈیشری اس لیے کہ فوج نے جوڈیشری کے ساتھ مل کے ان کے ہاتھوں سے بھٹو خاندان کے اوپر زیادتیاں کی ہیں، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی فیصلے سے پھانسی بھی لگوانا، پھر 90 کی دہائی میں ان کے والد اور والدہ کو جیلوں میں رکھنا اور ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنانا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے میرٹس اپنی جگہ، لیکن یہ سلسلہ تو تھا تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا۔ اب اس چیز میں ہمیشہ جو سہولت کار رہی اسٹیبلشمنٹ کی وہ عدلیہ رہی، تو بلاول بھٹو کے لیے اس وقت تو یہ بہترین اسٹریٹجی ہے کہ اپنے 2 دشمنوں میں سے ایک دشمن سے وہ بدلہ لے لیں اور اس کا جناب صفایا کر دیں۔ اور اس میں کیا خوبصورتی آ گئی ہے کہ اب اس وقت ان کو دشمن نمبر 2 سے بدلہ لینے کے لیے دشمن نمبر 1 کی معاونت حاصل ہے۔ تو جسے کہتے ہیں کہ میکیویلین پالیٹکس یا چانکیا کی پالیٹکس کے اندر اٹ از اے گریٹ موو کہ اگر وہ بدلہ لینے کے لیے وہ اپنے استعمال کر رہے ہیں ایک دشمن سے دوسرے دشمن کی جان چھڑانے کے لیے، تو میری تو ان کے ساتھ پھر نیک تمنائیں ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ دوسرے دشمن سے بھی ایک دن یہ اپنا بدلہ لیں گے اور پھر ہماری جان ان دونوں سے چھڑائیں گے اور ملک میں کوئی نظام پیدا ہو سکے گا۔ لیکن اس نظام کو بھی ریپلیس اگر سیاستدانوں نے کرنا ہے تو پھر اچھے سیاستدانوں کو ٹرو ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل، یعنی کہ جس کو بھی عوام چنے وہ اچھا ہو برا ہو لیکن کم از کم وہ ٹرو ریپرزنٹیشن بھی تو ہو۔ تو یہ جناب تھا ایک مختصر سا پوسٹ مارٹم پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دیے گئے ڈرافٹ کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ پورا ڈرافٹ کب آتا ہے، اس کے اندر اور کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، بیکاز مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ دس از ناٹ دا فل پکچر۔ یہ بھی معاملات چلتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر مزید تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔